अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा दीन पर चले। आज एक माँ ने अपनी 5 साला बेटी के बारे में ऐसा सवाल किया जो शायद हज़ारों माँओं के दिल की आवाज़ हो। तो चलें, पहले मैं आपसे सवाल शेयर करती हूँ। सिस्टर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम दीदी, मेरी बेटी 5 साल की है, उसे दीन कैसे सिखाऊं और वो स्कूल भी नहीं जाती, बहुत परेशान हूँ और हर एक चीज़ से वो डरती है। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों को दीन कैसे सिखाएं, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देने वाला सवाल है, जो हमारी ज़िंदगियों में सुकून लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाएंगे, अगर किसी माँ के जहन में ये चीज़ नहीं है दीन के मुतालिक, सिर्फ दुनिया पर उसका फोकस है, तो वो अपने घर में बच्चे नहीं सांप पाल रही है। मेरा अल्फाज थोड़े सख्त हैं, थोड़े मतलब आपको हो सकता है थोड़े चुभें, लेकिन ये बात सच है। अगर आप अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा रही, अगर आप अपने बच्चों को इस्लाम फॉलो करना नहीं सिखा रही, आप नहीं बता रही कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ बल्कि अपने साथ भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इन्हें सिखाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अगर वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बनेंगे, तो वो आपका शुक्र अदा करेंगे, वो आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप उन्हें दीन से दूर रखेंगे, सिर्फ दुनिया ही की तालीम देते रहेंगे, तो ना वो आपके शुक्रगुजार होंगे, ना वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे, ना ही वो दीन पर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये कि दीन कैसे सिखाएं। मैं बहन यहाँ पर यही बात कहूँगी, शुरू से बच्चों को जो है ना अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाएं। दीन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मोहब्बत अल्लाह ताला से आप करना सिखाएं कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर बच्चों को कोई चीज़ देती हैं तो ये बताएं कि ये अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मिली है हमें चीज़, कोई नेमत मिली है, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। कोई पानी पीते हैं तो उन्हें बोलें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उन्होंने पानी दिया है। कोई भी नेमत मिलती है तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनाएं। बच्चों के जहन में ये एक चीज़ डाल दे कि हमें जो नेमत मिलती है, हमें जो चीज़ मिलती है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मिलती है, वो हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, वो अल्लाह ताला हमें नेमत देते हैं तो मिलती है वो चीज़ हमें। हमें कोई मुश्किल आ जाए तो बच्चों को सिखाएं कि नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो ये नेमत आएगी। पैसा चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगे, कुछ भी हमें चीज़ चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगे। ये चीज़ आप बच्चों के जहन में अच्छी तरह से बिठा दें, और ये बचपन से बिठाएंगे तो तभी जाकर वो आगे जो है ना वो अल्लाह पर तवक्कल करना सीखेंगे कि हमें जो चीज़ चाहिए हमें अल्लाह ताला से मांगनी है। उनका भरोसा अल्लाह ताला पर बढ़ेगा। बच्चों को जहाँ आप समझे कि डराना मकसूद हो, यानी झूठ बोलेंगे तो सज़ा मिलेगी, चोरी करेंगे तो सज़ा मिलेगी, इस तरह के कोई भी गलत काम करेंगे तब सज़ा मिलेगी, ये चीज़ें आप बच्चों के दिल में बैठाएं। दुनिया का खौफ बच्चों के दिल में ना डालें कि फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, भूत आ जाएगा, जिन आ जाएगा। बच्चों को इन चीज़ों से खौफज़दा मत। आप अपने बच्चों के दिल में ये चीज़ अच्छी तरह से बिठा दें कि अल्लाह ताला उनके साथ हर वक्त है, अल्लाह ताला देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं। कभी उन्हें डर लगे तो अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से जो है ना वो दुआ करें। वो अकेले नहीं हैं, उन्हें बताएं कि अगर आप उनके पास नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला उनके साथ हैं। ये दिल में उनके बात बिठाएं ताकि उनके दिल से दुनिया का खौफ निकले, भूतों का खौफ निकले, सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला का खौफ हो, दुनिया से बेनियाज हो, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में हो। अगर आपकी बेटी डरती है तो उनके दिल में जो है ना आप ये डालें कि अल्लाह ताला आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह ताला की नेमतें उनको बताएं कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान है, अल्लाह ताला की जन्नत उनको बताएं, कितनी खूबसूरत जन्नत है, जब आप अच्छे काम करेंगे तो कितने इनामात आपको मिलेंगे। हाँ, अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला का खौफ अगर आप अपनी औलाद के दिल में डालेंगे तो फिर दुनियावी ये चीज़ें जो है ना उनके लिए मायने नहीं रखेंगी। हाँ, अगर उनके दिल में दुनिया का खौफ बैठ गया तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यकीन जाने ज़िंदगी आगे मुश्किल होती है, ऊपर से ये दुनिया का खौफ मज़ीद मुश्किल कर देता है। इसलिए अल्लाह पर तवक्कल करना अपने बच्चों को सिखाएं अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी आसान हो। यहाँ वो ख़वातीन जो नई मदर्स बनने वाली हैं या जिनके बच्चे अभी जो हैं छोटे हैं, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहूँगी, एक्सपीरियंस से भी कहूँगी, अपने तजर्बे से भी कहूँगी कि बच्चों को शुरू से जो है ना आप अपने साथ अपने काम पर लगाएं।
آپ جو کرتی ہیں بچوں کو کہیں پلیٹ اٹھا دیں، بچوں کو کہیں اپنی پلیٹ دھو دیں، سٹارٹنگ سے آپ انہیں چھوٹے موٹے کام جو ہے کہنا شروع کیجیے۔ یقین جانیں اگر آپ اپنی زندگی آسان کرنا چاہتی ہیں، آپ بچوں کو چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوں، تو بچوں سے کام شروع سے لیں۔ ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے ہم اس کی ایکسٹرا بس بچے کو ہم پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں۔ پہلا بچہ ہر ایک چیز اس کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں، اس کے منہ کے آگے رکھ رہے ہیں، کھانا پانی بھی ہر ایک چیز وہ نکال کے وہ ایسا ہڈ حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میری ویڈیو میں ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے سخت ہوں، لیکن دیکھیں یہ حقیقت ہے، یہ آج کل ہر ماں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کے بچے ہو جاتے ہیں کہ اٹھ کر پانی تک نہیں پیتے، بوجھ جو ہوتا ہے نا وہ بن جاتے ہیں اپنی زندگی کے لیے بھی اور ماں باپ کی زندگی کے لیے بھی۔ تو بچوں کو شروع سے جو ہے نا آپ چھوٹے موٹے کاموں میں لگائی رکھیں اپنے ساتھ، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں۔ ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کرتے تھے، بچوں کو بھی اپنے کام جو ہے نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہیں الحمدللہ سے، اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا، ہم مسلمان عورتیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی اسلام کے مطابق کریں، ہم ویسے کریں جیسے ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ جو ہے اگر کل کو ان کی شادی ہو تو وہ اپنی بیویوں پر بوجھ نہ بنے کہ ایک جگہ بیٹھ جائے، اپنی بیویوں کی ہیلپ کریں۔ تو شروع سے اپنے بیٹا ہو یا بیٹی فرق نہ کریں، بیٹا ہو یا بیٹی، ان کو کہ کھانا کھایا اپنی پلیٹ خود دھوئیں، اپنے برتن خود اٹھائیں، ہلکی پھلکی ڈسٹنگ کریں، اپنے کھلونے کھیلیں خود رکھیں اپنی جگہ پر، ہر ایک چیز اپنی خود انہیں مینیج کرنا سکھائیں اگر آپ اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، دوسروں کی مدد کرنا کس طرح ہوتا ہے، ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ، یہ چیزیں ہم نے خود بتانی ہیں۔ دیکھیں مائیں کرتی کیا ہیں، سب سے بڑی غلطی ہماری کیا ہوتی ہے، میں اگر اوورآل اپنے پاکستان ایشیا کی جو اسلامک مدرز ہیں یا چلیں مسلمان عورتیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو مدرز ہیں، ان کو میں یہ کہنا ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے ہم نے کھانا، یہ نہیں کھانا، ہم فوراً سے دوسرا بنا کے لے آتے ہیں، یہ سب مائیں کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کپڑے نہیں پہنتے، ہم دوسرے کپڑے لے دیتے ہیں، منہ سے وہ جو بات نکالتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، انہیں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے مطابق زندگی گزارے، ہم ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کا فرض بنتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ہمارا فرض ہے ان کی پرورش کرنا، انہیں اچھی تعلیم دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم الٹا ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، ہم جو وہ منہ سے غلط کچھ بھی وہ ڈیمانڈ کریں ہم اس کی پوری کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کی ہم شخصیت تباہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو وہ ہم یہاں پر کھلا تو سونے کا نوالا رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم شیر کی نگاہ سے نہیں رہے ہوتے، ہم بس ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور ان کے آگے ہم جو ہے بالکل ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بچے کیا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سی میں نے جگہوں پر ایسے واقعات دیکھے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہاں یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، یہاں بچوں کا قصور نہیں ہوتا۔ ایک تو ہم بچوں کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہاں پر میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ کچھ بات میری بری لگے یا عجیب لگے، لیکن میں جہاں سب ماؤں سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں بات جوائنٹس 95%، دیکھیں 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ 5% میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن کچھ پرسنٹ فیملیز ایسی ہوتی ہیں، اب ماں باپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، چلیں جی یہ تائی ہیں، چلیں جی یہ چچی ہیں، نند ہے، ان کی پھپھو ہیں، ان کی دادو ہیں، ان کے فلاں رشتہ دار ہیں، ان کا فلاں مائیں جو ہے حوالے کر دیتی ہیں اور خود اپنی والدہ کے چلی جائیں گی یا کسی کے گھر چلی جائیں گی اور دوسرے لوگوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی دن اپنے بچوں کو جو ہے نا کسی کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ تو میں ایک بار یہاں سب ماؤں سے کہوں گی، مجھے نہیں پتا آپ میری بات سے اتفاق کریں گی یا نہیں کریں گی، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اس پر، تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، میں ہمیشہ ایک ہی بات سب سے کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے ہاتھوں پر مت چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بن کر رہیں،
آپ کی عزت کریں، تو آپ اپنے کسی رشتہ دار، کسی کے بھی چاہے کتنا ہی قریبی نہ ہو، بچوں کو ان کے حوالے مت کریں، مطلب ان پر ڈپینڈ کرنا مت سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ آپ ان کے والدین ہیں، آپ ان کی ہر خواہش پوری کریں گے، آپ ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے، آپ ان کی ہر بات سنیں گے، اور بچوں کو دوسروں پر ڈپینڈ کرنا مت سکھائیں۔ مت ان کے حوالے کر کے آپ کہیں گھومنے جائیں، مت بار بار، چلیں ایک آدھ بار ہو گیا، ایک دو دفعہ ہو گیا، لیکن بار بار اپنی زندگی کی روٹین بنا لینا کہ بچوں کو دوسروں کے حوالے کر کے بالکل بے فکر ہو جانا، یقین جانے وہ بچے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بچے کہیں گے یہ ہمارے اپنے ہیں، اور یہ ماں باپ ہماری فکر نہیں کرتے، اور وہ آپ پر ڈپینڈ کرنا بالکل بھی چھوڑ دیں گے، وہ آپ کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے، وہی بچے آپ کو جواب دینا شروع کر دیں گے۔ تو بچوں کو جو ہے نا اپنا بنا کر رکھیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو دوسروں لوگوں کے حوالے بالکل بھی مت کریں۔ وہ زبان بھی آپ کے ساتھ چلائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا۔ کوئی بھی دیکھیں، ہر طرح کا انسان ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بچے کا ذہن معصوم ہوتا ہے، کوئی ڈال دیں تو آپ کبھی بھی وہ بچے کے ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ بچہ جو ہے نا وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، بچے کو سمجھ نہیں لگتی کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ تو بچوں پر ہمیشہ نظر رکھیں کہ ان سے کون کیا کہہ رہا ہے، ان سے آپ کے بارے میں اس کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے۔ ضرور جہاں کوئی آپ کو لگے وہاں روک دیں، وہاں اپنے بچوں کا تحفظ خود کریں۔ بے شک اس کی پھپھو ہے، بے شک اس کی دادو ہے، بے شک اس کی نند ہے، بے شک کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ رشتہ دار ہو، بے شک اس کی ممانی ہے، کوئی بھی، بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بچوں کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے، بچوں کو اپنا دین سکھانا ہے، بچوں کو بڑوں کی عزت کرنا سکھانا ہے، بچوں کے دلوں میں نفرت نہیں ڈالنی، بچوں کو دین سکھانا ہے، لیکن بچوں کو اچھے برے کی تمیز ضرور سکھانی ہے۔ ہاں بھائی، یہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے، یہ آپ کے لیے بری چیز ہے، یہ آپ کے لیے غیر ہے، یہ آپ کے لیے نامحرم ہے، یہ چیزیں آپ نے ضرور سکھانی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ کوئی غلط چیز تو نہیں سیکھ رہے، کہیں کوئی انہیں باہر سے تو نہیں ڈرا رہا، کوئی انہیں باہر سے خوف زدہ تو نہیں کر رہا، جو ان کے دل میں خوف بچوں کے دل میں ڈالا جا رہا ہو۔ یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہیں، ہر ایک چیز، کیونکہ میں نے یہ چیزیں جو ہے نا اکثر ارد گرد دیکھی ہیں، اور بہت سے بچوں میں دیکھی، انہیں خوف زدہ شروع میں کر دیا گیا، ان کے چاچو نے کسی چیز ایسی چیز سے بچپن میں یہ ایسا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ اس طرح کا دیکھا ہے میں نے، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کی ہے کہ آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے دلوں میں کوئی خوف تو نہیں پیدا کیا جائے، کوئی ڈال رہا ہے تو اس کو روکیں، اس کی طرف فوکس کریں، یہ نہ ہو بچہ اندر ہی اندر وہ ڈرتا رہے اور آپ جو ہے نا اور کاموں میں پڑے رہیں۔ بچوں کو دین دنیا دونوں سکھانی ہے، دونوں بیلنس رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ دنیا ہی سکھاتے رہ جائیں، دنیا کی ہی تعلیم دیتے رہ جائیں، اچھے اسکول، مہنگے اسکول میں ہی ڈالتے رہ جائیں اور دین نہ سکھائیں۔ دین بھی سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں، کیونکہ یہی ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کے ساتھ اپنے چلتا ہے، اور دین لے کر اپنا ساتھ چلتا ہے، اور ایک بیلنس۔ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے ہمارے مذہب میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دین سے باہر نکلیں تو ایک خوفناک سی دنیا ہے، ایک بہت ہی ڈراؤنی سی دنیا ہے، جسے ہم اگر دیکھتے ہیں تو سچ پوچھیں خوف آتا ہے۔ جو آج کل خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو خوفزدہ ہو جاتی ہوں، تو اس لیے جو کہتی ہوں نا، اپنے دین کو ساتھ لے کر خود بھی چلیں، بچوں کو بھی چلائیں۔ خود نماز پڑھیں گی تو بچے دیکھیں گے۔ اگر آپ ایسے فرض کریں، آپ نے اکثر یہ آپ اتفاق مجھ سے کریں گی اس بات پر کہ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے اور آپ بچوں کو کہیں گے نماز پڑھو تو بچے فوراً بول اٹھیں گے۔ آپ خود کون سا پڑھتی ہیں؟ آپ نے خود کبھی نماز پڑھی ہے؟ آپ خود قرآن نہیں پڑھتے، بچوں کو کہیں گے قرآن پڑھیں تو بچے فوراً بول اٹھیں گے۔ آپ نے خود کبھی قرآن پڑھا ہے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ آپ بچوں سے کہیں گے موبائل رکھو، موبائل یوز نہ کرو، وہ فوراً خود کہیں گے کہ آپ خود تو ہر وقت موبائل یوز کرتی ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ یہ بچے آپ سے کہیں گے، اور آپ میری اس بات سے 100% اتفاق بھی کریں گی
کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، جب ہم کام خود نہیں کرتے بچے فوراً سے رپلائی کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسا کیا ہے، تو آپ خود نماز پڑھیں، آٹومیٹکلی بچوں کو پیار سے بتائیں ہاں بیٹا آؤ نماز پڑھیں۔ آپ نماز کے لیے اس طرح سے نہ کہیں، اور آپ بولیں اچھا بیٹا آپ کھیل رہے ہیں، کھیلنے کے بعد آ کر نماز پڑھ لیجیے، اس طرح سے بولیں۔ مطلب بچوں کو ایک دم سے حکم جاری نہ کریں، بچوں کو پیار سے سمجھائیں، فرینڈلی طریقے سے سمجھائیں، اچھا بیٹا آؤ نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کریں، اچھا بیٹا آؤ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، اچھا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو ادا کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کپڑے دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلونے دیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کھلونے دیں گے۔ تو اس طرح سے بچوں کو پیار کے ساتھ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں، درود پاک پڑھنا سکھائیں، قصے سنائیں، واقعہ سنائیں، انہیں بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے معافی ملی، کس طرح سے ان کے ساتھ واقعات ہوئے، یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، کس طرح سے دریا میں راستہ بنا، اس طرح کے واقعہ انہیں سنائیں، صحابہ کرام کے واقعہ سنائیں، نیکی کے واقعہ سنائیں، سٹوریز اس طرح کی سنائیں، ان کے دل میں محبت بڑھے گی۔ میں بھی اس طرح بچپن میں اتنا واقعہ پڑھتی ہوتی تھی، سنتی ہوتی تھی، تو میرے دل میں بھی بہت زیادہ محبت اسلام سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئی۔ تو یہ اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا ہم اپنے امی ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، تو یہ اسی طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں تو وہ پھر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ بچپن کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں۔ اگر بچے کیونکہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ خود کریں عمل، ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لے، لیکن بچوں کو کہتی رہیں۔ سب ماؤں سے ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ بچوں سے ضرور کہتی رہیں اچھی بری چیز کا، ہاں یہ کام نہیں کرنا، یہ بچے تھوڑے سے چڑیں گے بھی، ہر وقت موقع محل دے کر طریقے سے بات آپ نے ضرور کرنی ہے کہ ہاں بھئی یہ کام جو ہے، یہ نہیں کہ خود ہی شروع ہو جانا ہے۔ اگر ایک پلیٹ بچہ نہیں اٹھا رہا تو ہم اکثر ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہاں بھئی اگر اسے پتہ ہے، اگر فرض کریں آپ ایک کھلونا ہوگا یا کوئی برتن ہوگا، آپ کہیں گی بیٹا، بچے کو آواز دیں گی، بچہ آگے سے آپ کو رپلائی نہیں کرے گا، دوسری دفعہ دیں گی رپلائی نہیں کرے گا، تیسری دفعہ جب آپ چیخ کر بولیں گی پھر وہ رپلائی کرے گا، تو وہ بچے ہر بار آپ اسی طرح کریں گی تو بچے کے ذہن میں ہاں بیٹھ جائے گا کہ ہاں بھئی اب تو پہلی آواز آئے گی اس پہ نہیں بولنا، دوسری پہ بھی نہیں بولنا، اگنور کرنا ہے، تیسرے پہ جب چیخ کے بولیں گے اب پتہ ہے اب غصہ ہوگا تو اسے پتہ ہے اب اس پہ رپلائی کرنا ہے، تو بچہ فوراً بولے گا۔ اس نے بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کیونکہ ہم نے اپنے اندر خود ہی بیلنس نہیں رکھا۔ اس لیے بچوں کو شروع سے ایک چیز سمجھا لیں، ہاں بھائی پہلی آواز پر آپ نے آنا ہے، سب کام چھوڑ کر آپ نے ہماری بات کو سننا ہے۔ یہاں پر بہت سی بہنیں یہ کہیں گی کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہم کچھ بھی کہیں وہ ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر جو ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ بات 100% ٹرو ہے کہ جن گھروں میں ماؤں کو بچے اہمیت نہیں دیتے، جن گھروں میں، وہاں پر یہ سب چیزیں بچے اپنے باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باپ بھلے آپ جتنا بھی کہیں، آپ اس چیز کو کامنٹ میں بتائیے گا ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس بات سے کہ جہاں پر ماؤں کو عزت نہیں ملتی بچوں سے، وہاں پر ان کے شوہر جو ہے نا وہ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ہر وقت ذلیل کرتے ہیں، ہر وقت اس کی توہین کرتے ہیں، ہر وقت گالم گلوچ دیتے ہیں، جو بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، ہاں بھئی یہ عورت جو ہمارے سامنے بحیثیت ماں ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ ویلیو کس نے ختم کی ہے؟ وہ ویلیو ان کے باپ نے ختم کی ہے ان کی نظر میں۔ یہاں پر ہمارا معاشرہ ایک بات چیز جی، بچوں کی تربیت ماں کا فرض ہے، بچوں کا تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ بے شک ماں کی ہے، صرف اکیلے ماں ہی کی نہیں ہوتی، باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ باپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بچوں کی کوئی بچے عزت کر رہے ہیں، اور جن گھروں میں بچوں عزت کرتے ہیں اپنی ماؤں کی، ماں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ماں کی ہر بات مانتے ہیں، تو وہاں سارا کریڈٹ جو ہے نا ماں کو ہی نہیں جاتا، ان کے باپ کو بھی جاتا ہے، جو اس عورت کو، جو اس کی بیوی بن کر اس گھر پر آئی، اس کو عزت دی، بچوں کے سامنے اس کی رسپیکٹ کو برقرار رکھا، اس کی بات کو اہمیت دی، اس کی توہین نہیں کی، اس کی ویلیو بنائی، تو
تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی کہ یہ عورت جو بحیثیت ماں ہے یہ قابل احترام ہستی ہے، یہ جو ہمارے گھر میں ایک ہستی ہے بحیثیت جو ماں کی صورت میں، یہ اس کی ایک ویلیو ہے، یہ رسپیکٹ کے قابل ہے بھائی، اس کی بات ہلکی نہیں لینی، اس کی بات کو ویلیو دینی ہے، تو یہ کریڈٹ بھی باپ کے جو ہے نا باپ کے سر جاتا ہے۔ تو آپ سارا کریڈٹ صرف عورت ہی کو نہ دیں کہ ہاں بھئی اچھی تربیت کرے، تو اس میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں عورت بری تربیت ہو رہی ہے بچے کی تو وہاں کریڈٹ باپ کا بھی ہے، دونوں کا ہے۔ باپ عزت دے گا تو بچے بھی ماں کو عزت دیں گے۔ تو میں مردوں سے بھی یہی کہوں گی کہ عورتوں سے بھی کہوں گی اپنے بچوں کی بھی پرورش اس طرح سے کریں، ٹھیک ہے، کہ اپنی جو بیویاں آتی ہیں آپ ان کو رسپیکٹ دیں، آپ ان کو عزت دیں۔ یقین جانیں یہ آپ کے گھر کا سکون ہوگا، آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ اگر آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے نا، آپ کے گھر کا سکون کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، یہ 100% گارنٹی ہے۔ آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے کہ وہ عزت آپ کو دگنی ہو کر ملے گی، بیوی سے بھی ملے گی اور بچوں سے بھی ملے گی۔ اس لیے ماؤں سے بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کریں، ان کو عزت دیں تاکہ ان کی نسلیں بھی جو ہے نا وہ ان کی بہترین پرورش ہو۔ اگر وہ اپنی بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں گے بیوی کو دبا کر رکھو، بیوی کو کھینچ کے رکھو، بیوی کو گالم گلوچ کرو، تو جو ہے نا وہ پھر چیز پوری نسل برباد کرتی ہے، کیونکہ عورت نے ایک خاندان کو جو ہے نا اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جب ہر وقت مرد اس کو مینٹلی طور پر ٹارچر کرے گا تو وہ بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر سکے گی، بچے بھی غلط چیزیں سیکھیں گے باپ سے، وہ اس ماں کو بھی رسپیکٹ نہیں دیں گے جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، یا ہمارے ریلیٹیوز میں موجود ہیں، یا آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، اپنے ارد گرد دیکھی ہوں گی۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس نے بروز قیامت جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے عورت جب بیوی بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہوتی ہے، اس نے جو ہے نا بروز قیامت جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، بچوں کی پرورش اچھی کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا چلیں جی بچے غلط کام کریں گے، باپ کی اگر آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، سسرال والے اچھے نہیں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ جو ہیں وہ بچوں کی تربیت نہیں کر رہی، بچوں کو غلط کاموں سے نہیں روک رہی، بچوں کو اچھا نہیں سکھا رہی کہ چلیں جی اگر بےزتی ہوگی تو میرے ہسبینڈ کی ہوگی، میرے سسرال والوں کی ہوگی اگر وہ غلط کام کرے گا۔ تو یہ بھی ایسی عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں اور ایسی عورتیں بھی معاشرے میں موجود ہیں، تو وہ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہی، وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ بچے آپ کے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے اور آپ ہی نے ہر چیز پر فوکس رکھنا ہے۔ بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی رہیں، نماز کی دعوت دیتی رہیں، بچوں کو دین کے بارے میں بتاتی رہیں، اچھے برے چیز کے بارے میں بتاتی رہیں، لوگوں سے دور رکھیں، کوشش کریں بچوں پر آپ ہی کا کنٹرول ہو، آپ کے بچے ہیں آپ کا کنٹرول ہو، لوگوں کا کنٹرول آپ کے بچوں پر نہ ہو۔ ان کا ایک بہترین انسان بنائے، انہیں ایک معاشرے کے لیے فائدہ مند انسان بنائے، انہیں بوجھ نہ بنائیں، انہیں بالکل یوز لیس نہ بنائیں، انہیں اپنے کام خود کرنے کا بتائیں کہ ہاں بھئی یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے وہ نافرمان ہوں گے، اور پھر نافرمان اولاد کا انجام کتنا خطرناک ہے، سوائے جہنم کے ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ 100% بات جو ہے وہ درست ہے، اور ایسی نافرمان اولادوں پر لعنت بھی بھیجی گئی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے جو ہے دوزخ کی آگ سے بچے جنت میں جائیں اور جنت کے اعلیٰ مقام پائیں، تو ان کی اچھی پرورش کریں، انہیں دین سکھائیں، انہیں ماں باپ کا احترام سکھائیں۔ آپ نے دین سکھایا، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتائے، تو آپ خود بخود جو ہے نا ان کی آخرت بہتر ہو جائے گی اور دنیا بھی۔ اگر آپ خاموش رہیں، اپنے موبائل میں لگی رہیں، اپنے ٹی وی میں لگی رہیں، تو بچے کیا کر رہے ہیں تو بچے پھر باہر سے سیکھیں گے، جو غلط سلط ہوگا وہ سیکھتے جائیں گے۔ بچوں سے پوچھتے رہیں ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ دین کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، اسلام کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ ٹین ایج بچوں کے ذہن میں ہر طرح کے سوالات آتے ہیں، ان کو بٹھا کے پوچھیں، جو پوچھیں انہیں غصہ نہ کریں، اور سکون سے جو ہے نا وہ ٹھیک جواب دیں انہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں، دیکھتے سب ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا جو آپ کا ایکسپیرینس رہا بچوں کے بارے میں، تاکہ جو ہے نا ایک دوسرے کی ہیلپ ہو۔ کینہ بغض رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ دیکھتے ہیں کامنٹ بھی نہیں کرتے، تو اگر آپ کامنٹ کریں گے تو اس سے جو ہے نا دل میں دوسروں کے لیے ہیلپ ہوگی، دوسرے بھی سیکھیں گے۔ ہاں بھئی بچوں، کیونکہ بچے تو پوری دنیا کے ہیں، ہونے بھی ہیں لوگوں کے، ہیں بھی، تو بچے تو ایک ایسی چیز ہے نا جو ہر کسی کے ہیں، اور ہر ایک جاننا چاہتا ہے بچوں کے بارے میں، ان کی پرورش کے بارے میں کہ کیسی کرنی چاہیے۔ تو اپنی اپنی رائے ضرور دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔